अस्सलाम वालेकुम। इंसान की नफ्सियात फितरत में है कि जब वो कोई अच्छा काम करता है तो वो अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, यानी दूसरे इसको एडमायर करें, प्रेज़ करें या उसकी तारीफ़ करें। ये इंसान की फितरत है और वो इंसान खुश होता है। क्या वाकई किसी की तारीफ़ करनी चाहिए, और ये तारीफ़ है क्या? यानी एडमायर करना, प्रेज़ करना। देखिए, कोई इंसान अगर अच्छा काम करे, अचीवमेंट हो, तो हम उसको इंकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए उसको पसंद करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ी जुमले कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि बाज़ दफ़ा तारीफ़ों के पुल बांध देना, यानी टू मच तारीफ़ कर देना, ये इंसान को एरोगेंस की तरफ या तकब्बुर की तरफ लेके जाती है। इसी तरह गैर ज़रूरी तारीफ़ें करना, जो इस काबिल नहीं हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, या झूठी तारीफ़ें करना। तो बेसिकली तारीफ़ जो है, प्रेज़ करना, बेसिकली उसको रिवॉर्ड के तौर पे हम इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात है इंसानों की, लेकिन अगर हम सोचें कि वो अल्लाह ताला जो है, जो हमारे रब खालिक हैं, जिसने ये पूरी कायनात बनाई और तमाम तर सिस्टम और तमाम तर मखलूक़ात उनको संभाल रहा है, और वो अल्लाह ताला किस कदर तारीफ़ के लायक हैं। सोचने की बात है ना। हम अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ़ करें, प्रेज़ करें, वो कम है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें कि अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना दरअसल अल्लाह ताला की हम्द व सना है और तस्बीहात हैं, यानी पाकी बयान करना, जो कि हम दरअसल शुक्राने के तौर पर, यानी कि थैंक्स के तौर पर कोशिश करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं, मुकम्मल अदा नहीं कर सकते। आप गौर करें कि हर नमाज के स्टार्ट में ही हम्द व सना लाजमी है, फिर कुरान पाक शुरू करते हुए अल्लाह ताला की तारीफ़ें हैं, फिर हर दुआ मांगने से अव्वल व आखिर जो है हम्द व सना करना, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना जो खूबसूरत नाम है उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बोलना, पढ़ना, ताकि कबूलियत हो और फजीलत हो। तो ये कहा गया है। इसी तरह चलते फिरते जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, यानी कि हम्द व सना करना, तस्बीहात पढ़ना, ये हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत है पूरी ज़िंदगी में। तो बात समझने की है कि हर किस्म की तारीफ़ जो है वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही उसके मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। अब दूसरी तरफ एक बात समझें कि अल्लाह ताला ख़ुद सूरह लुक़मान आयत 27 में फ़रमाते हैं कि ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं, अगर वो कलम बन जाएँ और समंदर की रोशनाई यानी इंक जो है वो बन जाए, और मज़ीद 7 समंदर भी आ जाएँ, तो भी अल्लाह ताला की जो कलमात हैं, यानी तारीफ़ें जो हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और बड़ा ही हिकमत वाला है। नोट करें कि अल्लाह ताला की किब्रियाई, अज़मत, पाकी, ये जो बुज़ुर्गी है, शान है, ये बुलंद तरीन जो सिफ़ात हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। हमारे इल्म के अहाते में ही नहीं है, आउट ऑफ माइंड है हमारे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि ए अल्लाह, मैं तेरी तारीफ़ उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह तूने अपने आप बयान फरमाई। तो बात समझने वाली है कि अगर हम अल्लाह ताला की हम्द व सना, तारीफ़ करते हैं या पाकी बयान करते हैं, तो फिर हम किस तरह से करें? तो इसके लिए कुरान और हदीस में बहुत खूबसूरत अल्फाज हमें बताए गए हैं, जो हमें पढ़ना चाहिए। और ये एक पूरा प्रोसेस है, यानी हम्द व सना का, तस्बीहात का, जो कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। अब इसमें सबसे पहला लफ्ज़ जो हम्द है, यानी कि हा मीम और दा मादा है, दाल मादा है। इससे देखें, आप गौर करें कि हम्द का मतलब, इस पे गौर कर जब करेंगे तो इसके 2 मीनिंग बन जाते हैं। एक तरफ तो यहाँ पर तारीफ़ करने के ज़ुमरे में आता है, दूसरी तरफ शुक्र यानी थैंक्स के सेंस में भी आ जाता है। सूरह अनआम आयत 1 में देखें कि तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए ही हैं, जिसने ज़मीन और आसमान बनाया, इसलिए वही तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक है। यही बात कुरान पाक के मुख्तलिफ अंदाज में मिसालें दे देकर बताई गई हैं कि तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए ही हैं। सूरह सबा आयत 1 में देखें, इसी तरह कुरान पाक की और बहुत सारी सूरतों की इब्तिदा में अगर देखें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या इस सेंस में पाकी बयान करने का स्टार्ट में ही तारीफ़ों का आया है। तो अगर हम देखें सूरह फातिहा देखें, उसकी पहली आयत कुरान पाक की, यानी कि पहली आयत, पहली सूरत ही में देखें आप कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए ही हैं, जिसने तमाम जहानों का जो रब पालने वाला है। तो गौर करें कि हम जो है कितना वसी लफ्ज़ है। अगर इसको ग्रामेटिकल वे में देखें अरबी में, तो इसमें तमाम तर तारीफ़ें आ जाती हैं, यानी हा मीम और दाल जो मादा है, बाप समय से जब आता है, तो ऐसी तारीफ़ जो शुक्र और जज्बे के साथ हो। मतलब कोई भी काम, कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा, यानी कि उसमें ऐब से और नुक्स से पाक होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी तारीफ़ की जाएगी। और फिर इसके साथ साथ ये भी एहसास हो जाए कि वो काम या चीज़ जो है हमारे फ़ायदे के लिए ही है, तो अब दिल की गहराइयों से उबलने वाला जो शुक्र का जज्बा है, थैंक्स का जज्बा जो है, उसमें देखें तारीफ़ और ज़्यादा शामिल हो जाएगी। तो इस तारीफ़ और शुक्र के जो इम्तज़ाज, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बन जाता है, इसमें इसको अरबी में हम्द कहते हैं। और ये सिर्फ़ जो है अल्लाह ताला के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए ही ज़ेब देता है। इसी वजह से कुरान पाक में अगर आप देखें कि हमीदुन अल्लाह ताला के लिए यानी इस्तेमाल हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा, हमेशा हमेशा
حمد کیا ہوا یعنی تعریف کیا ہوا. اور سورہ بقرہ آیت اس میں دیکھیں کہ ان اللہ غنی حمید، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور حمید بھی، یعنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نام محمد اسی سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، یعنی کثرت سے حمد کیا ہوا یعنی تعریف کیا ہوا. تو مطلب کیا ہوا کہ الحمدللہ بہترین لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے. اور یہ ایک اختیاری اور ایک ارادی عمل ہے ہمارے لیے. انسان جتنا بھی قرآن پاک اور دین سے قریب ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا زیادہ کرتا ہے. اور جو بے علم جاہل ہوتے ہیں وہ حمد نہیں کرتے، وہ سمجھ نہیں پاتے. دوسری طرف الحمدللہ دیکھیں آپ کو ہر جگہ ہماری دعاؤں کے اندر شامل ہے. کھانے پینے کے بعد آپ دیکھیں، ہر کام کے بعد آپ انسان جو ہے وہ مومن جو ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ہم کو اسی کی طرف جانا ہے. تو آپ غور کریں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. اب دوسرا جو خوبصورت لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے، پریز کرنے کے لیے ہے، وہ سبحان اللہ ہے. اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ غور کریں، سین با اور ہا ہے. با فتحہ سے جب آتا ہے سبح یسبحو یعنی فعل لازم ہے، انٹرانزٹیو ورب ہے اور سبحن بن جاتا ہے. سورہ یاسین آیت 40 میں بھی ہے، سورہ انبیاء آیت 33 میں بھی ہے. اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا. مثلا دیکھیں پانی میں جیسے تیرنا ہوتا ہے، یا فضا میں، ایٹماسفیئر میں جو ہے یعنی مدار جیسے خلا یا اسپیس میں اب دیکھیں کوئی بھی چیز جو تیر رہی ہے، کسی بھی کام سے جا رہی ہے، اس کو اپنے آپ کو برقرار رکھنا. اور دوسرا مطلب یہ ہے سبحانن کا مطلب یہ اپنے مقام بلند پر برقرار رہنا، یعنی ہر عیب نقص سے پاک ہونا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. یہی مادہ جب سین باہا باب تفعیل سے جب آتا ہے تو یہ اس طرح سے بنتا ہے سبحا یسبحو، یعنی یہ ٹرانزٹیو ورب بن جاتی ہے فعل معتدی، یعنی کہ تسبیحن بن جاتا ہے، کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا. یعنی رکھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جیسے کوئی چیز تیر رہی ہے تو آپ اس کو برقرار رکھ رہے ہیں، اس کو تیرا رہے ہیں پراپر، یعنی کہ وہ اپنی اسٹیٹس کو برقرار رکھتی ہے. یہی مطلب کیا ہوا کہ نقص یا عیب سے پاکی بیان کرنا. اور پھر اس کا مصدر یعنی ناؤن جو بنتا ہے وہ تسبیح بن جاتا ہے، تسبیحن. تو سورہ حدید، سورہ حشر آپ دیکھیں بہت ساری قرآن پاک کی صورتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان، پاکی بیان کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، یعنی کنٹینیو عمل ہے. تو دیکھیں لفظ سبحان جو ہے کیا مطلب بنا، کائنات میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں سیارے ستارے گردش کر رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں، اور جن میں کوئی لرزش، جھول یا تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوا کہ ان کو کنٹرول کرنے والی جو ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کا نظام انتہائی مضبوط، پائیدار اور ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ خود مختار جو ہے، مدبر، اور اس کا نظام جو ہے وہ سب کا سسٹم کا مالک ہے. تو سبحانہ کہ مطلب کیا ہوا کہ وہ ہستی جو ہر قسم کی عیب سے، نقص سے پاک ہو اور بلا شرکت غیرے، یعنی وہ مختار کل بھی ہو، پورا کنٹرول ہو اس کو، اور پورے تمام کائنات کو ہر چیز کو نظم و ضبط سے وہ چلا رہی ہو. تو یہ سورہ انبیاء آیت 22 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بنتا ہے کہ کائنات کی تمام تر جو اشیاء ہیں، جملہ جو مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، اور وہ پھر اپنے عمل سے، زبان سے، ایکشن سے پھر اس ہستی کی تعریف اور حمد و ثنا کریں تو پھر یہ تسبیح کہلاتی ہے. تو آپ دیکھیں پوری کائنات، اس کا زبردست سسٹم، منظم، پائیدار، خوبصورت، مناسب، بیلنس سسٹم، اس میں ڈسپلن ہے. اس کو دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے. کوئی بھی دیکھیں کوئی جھول، ٹکراؤ یا نقص، عیب آپ کو نظر نہیں آتا. قرآن پاک میں باقاعدہ کہا گیا ہے. تو پھر انسان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے کہ اپنے رب خالق کائنات کی تعریف کے لیے، یعنی سبحان اللہ آپ کہتے ہیں. تو گویا آپ دیکھیں یہ لفظ ایک طرف انتہائی تعریف کے لیے ہے، دوسری طرف جو ہے حیرت کا اظہار بھی کرنا، یعنی ایکسکلیمیشن بھی ہے. جیسا کہ سورہ اسراء دیکھیں آیت 1 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک خاص طور پہ بیان کر رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یعنی کیا مطلب ہے کہ واقعہ معراج جو تھا وہ حیرت اپنے انسان کی عقل سے اوپر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پہ سبحان الذی کے واسطے، تاکہ انسان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کنٹرول کتنا زیادہ ہے اور پاور کتنی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ تسبیحات کی، یعنی کہ لغوی معنی تو یہی بنے کہ اس کی جو جس کا لیول ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیٹس ہے، جو شان ہے، اس کو اس کی سطح پہ برقرار رکھنے کے لیے آپ تسبیحات پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہی ہے کہ جو اس کا بلند مقام ہے، اس کی شان ہے، اعلیٰ عرفہ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے. اس کی ذات اقدس، صفات، اس کی شان کے ساتھ کوئی ایسا تصور، کانسیپٹ نہ ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو. مطلب کیا ہوا کہ کسی درجے کا بھی نقص، عیب، کمی یا لمیٹیشن، محدودیت جو ہے اگر اس کی ذات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں، تو ناؤز باللہ جو ہے آپ اس کو اس اللہ تعالیٰ کے مقام سے اس کو گرا رہے ہیں، ڈاؤن کر رہے ہیں. تو پھر تسبیح کرنے کا مقصد بھی یہی بنتا ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اپنے دل و زبان سے
کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے، کسی چیز سے بھی، ہر چیز سے ماورا ہے، اوپر ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، پاک ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے، پریز کرنا، پاکی بیان کرنا، زبان سے، دل سے یہ تسلیم کرنا، ایکسیپٹ کرنا، یہ سب تسبیحات کہلاتی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ اس کائنات میں ہر چیز جو ہے، ہر شے کسی نہ کسی انداز میں، کسی مفہوم میں، کسی سٹائل میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کر رہی ہے، ان کی اپنی زبان سے، اپنے ایکشن سے۔ پرندے ہیں، جانور ہیں، پہاڑ ہیں، شجر و حجر ہے، حشرات ہیں، آپ دیکھیں چوٹی ہے، ہر طرح کی چیزیں کائنات میں جو ہیں، اس میں کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سب مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیحات کر رہی ہیں اور تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں سورہ جو بنی اسرائیل آیت 44 میں، کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے، کہ یعنی کہ کوئی بھی چیز جو اس زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، اس کے حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کر رہی ہے، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ پوری کائنات یعنی زمین و آسمان تو ویسے بھی گواہی دے رہے ہیں تعالیٰ کی پاکی کی اور عظمت کی، بڑائی کی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ حمد بھی بیان کر رہی ہیں۔ یعنی کہ مطلب کیا ہوا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو وہ تمام تر نقائص سے، عیب سے پاک ہے، اور اتنا کامل اور جامع ہے کہ تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے خود سے۔ یہی بات سورہ الصف میں آیت 1 میں بھی ہے کہ جو دیکھیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یعنی زمین و آسمان کی جو کچھ بھی ہے اس میں چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور وہی زبردست، غالب اور حکیم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق فرشتے جو ہیں، اینجلز، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ سورہ اعراف آیت دیکھیں 206 میں، کہ فرشتے عبادت جو کرتے ہیں، تسبیحات جو کرتے ہیں، وہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ زمر آیت 75 میں بھی یہی ہے کہ فرشتے جو ہے عرش کے گرد جو ہے چاروں طرف سرکل بنا کے، گھیرا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، مصروف ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت 1 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں، اور وہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، قدوس ہے، نہایت ہی پاکیزہ اور زبردست حکیم ہے۔ یہ لفظ قدوس جو ہے، یہ بھی انتہائی پاکی اور اس کے لیے آتا ہے، بڑائی کے لیے آتا ہے، یعنی ہر جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عیب سے، نقص سے، ہر طرح سے پاک ہو۔ تو یہ ہم سبحان اللہ کی بات کر رہے تھے۔ اب تیسرا جو بڑا خوبصورت لفظ ہمیں بتایا گیا، اللہ اکبر بتایا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب سے گریٹ ہے، عظیم ہے، برتر ہے۔ اور اصل روٹ لیٹرز جو ہیں اس کے کاف با را ہے، یعنی باب کروما سے اور باب سمیہ سے بھی آتا ہے۔ مطلب یہی بنتا ہے بنیادی، کہ بڑا ہونا رتبے میں یا فضیلت میں، بھاری یا دشوار ہونا، یا پھر عمر میں بڑا ہونا۔ پھر اس سے کبریا کا ورڈ ہے، اس میں ذات، عظمت یعنی بڑائی کے لیے۔ پھر یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے، یعنی اکبرو، یعنی کہ بزرگی، سب سے بڑا ہونا، سب سے زیادہ ہونا۔ تو پھر یہ دیکھیں، بڑائی، عظمت جو ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے، اسی کو زیب دیتی ہے کہ اکبر، یعنی سب سے بڑا وہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرنٹ احادیث ہیں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا 33 دفعہ، اور پھر بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ پھر اسی طرح آخری جو ہوتا ہے، لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی تمام انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے افضل ترین کلام قرآن پاک کے اندر جو یہ اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا کہا گیا ہے، یہی الفاظ ہیں، تسبیحات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین تسبیح بتائی، جو بہت خوبصورت حدیث ہے، کہ کلمتانی خفیتانی علی اللسانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ جو دو کلمے، یعنی جو لفظ ہیں، جو زبان پر تو ہمارے ہلکے ہیں، مگر ترازو میں قیامت کے روز بڑے ہی ہیوی اور بھاری ہوں گے۔ اور وہ کیا ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے بہترین کلمات ہیں، اور بڑا ہی ثواب ہے، اجر اس میں۔ پھر اس کے علاوہ جو کہا گیا حدیثوں میں کہ پہلا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑی برکت ہے اس میں۔ پھر اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی ہی فضیلت ہے۔ تو دیکھیں، آپ غور کریں کہ جب آپ یہ تسبیحات جو ہیں صبح شام رات جو ہے نماز کے بعد، یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آپ یہ جب تسبیحات انسان پڑھتا ہے، جب ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی سے، کبریائی سے اور معمور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ سسٹم دیکھتے ہیں، زمین و آسمان پہ غور کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، پھر عبادات بھی ہوتی ہیں، پھر حلال بھی کماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ ایک مومن کی جو دل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت اس میں بھر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور بلیسنگ اس پہ ہوتی ہے۔ اور یہ اس سے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عیوب سے، ہر جو ہے کمی سے، نقص سے پاک ہے، اور بہترین جو ہمارا خالق اور رب ہے،
جس کے ہم تسبیحات ہمیں حکم دیا گیا بیان کرنے کا. اور یہ تسبیحات بیان کرنے کا مقصد نہ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف پریز کرنا جو ہماری لمیٹیشنز ہیں، جو ہماری جو ایک اسٹیٹس ہے، اس کے ہماری استطاعت ہے اس کے حساب سے ہم بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ نہ صرف یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے ثواب کے لیے، ہمارے جنت میں جانے کے لیے، اور بے شمار اس کے فائدے فضیلت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تسبیحات بھی ساتھ ساتھ پڑھا کریں عبادات کے ساتھ، اور اس تسبیحات کو ضرور آزما کر دیکھیں، کوشش کریں، پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ریوارڈ دے گا. اللہ حافظ.